अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। साल 2022 इख्तिताम पजीर और 2022 मईशत के हवाले से मौजूए बहस रहा और अभी भी है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आखिर 2023 में ऐसा क्या होगा कि पाकिस्तान की मईशत जो ज़बोहाली का शिकार है, किसी सूरत इस मईशत को संभाला मिलेगा। 2022 का अगर हम जिक्र करें तो 2022 में जल्दी हम आपको बताते चलें कि सबसे ज़्यादा फोकस रहा कि रुपए की कदर जो है वो बुरी तरह गिरती रही डॉलर के मुकाबले में। इसके बाद अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें, चाहे वो घी हो, आटा हो, चावल हो, दाल हो, ये महंगे तरीन होते चले गए। फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से भी लोग बहुत परेशान रहे, महंगाई उरूज पर रही। आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कल आपने देखा कि 28 माह की जो कम तरीन सतह है उस पर जो है वो इट क्लोज ऑन दैट। इसके साथ साथ अगर आप ज़र मुबादला का जिक्र करें तो वो भी कम तरीन सतह पर है। और अब ये गुफ्तगू जो है वो शुरू होने लगी है, और आजकल बड़ी जिसे कहते हैं ना कि इस्लामाबाद में भी हो रही है, पाक कॉरिडोर्स में भी हो रही है कि आखिर मईशत को संभाला कौन देगा। क्या कोई टेक्नोक्रेट सेटअप ही इस मईशत को संभाल सकता है? क्या यही 2023 में हम देखेंगे? इस साल आपने ये भी देखा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या हुआ। जब पीडीएम ने टेक ओवर किया तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया कि डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है मुल्क। उसके बाद आईएमएफ वापस आया, फिर एक फाइनेंस मिनिस्ट्री में चेंज ऑफ कमांड हुई, डार साहब आए, फिर हुआ कि जी अब दोबारा से ये बातें शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान दिवालिया की तरफ जा रहा है। ये क्या माजरा है? क्यों हमारे रिजर्व्स हमेशा गिर जाते हैं? कौन है जो सही कर सकता है? क्योंकि अगर मैं सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत से जिक्र कर लूँ तो असद उमर साहब आए हों, अब्दुल हफीज़ शेख साहब आए हों, शौकत तरीन साहब आए हों, या फिर इस हुकूमत में मिफ्ता साहब हों, या फिर इसाक डार साहब हों, शदीद क्रिटिसिज्म का शिकार है मईशत के हवाले से। जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हों, कौन करेगा इस मईशत को संभाला कौन देगा? इस पर बात करने के लिए आज एक हाई पार्ट पैनल हमारे साथ है। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर शाह साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर एफबीआर चेयरमैन शब्बर जैदी साहब हमारे साथ हैं। इन दोनों से हम ज़रूर पूछेंगे कि 2023 में क्या करना होगा और ये जो मामलात हैं ये कहाँ ख़राब हो रहे हैं। लेकिन इससे कबल कुछ अशारिया आप सब लोगों के लिए हम बताते चलें, ताकि उससे ज़रा हमारी जो डिस्कशन है उससे सही समझ में आएगा कि अब जो हालात हैं उसको कैसे बेहतर करना है। जो मोटी मोटी बातें हैं, यानी कि डॉलर की कीमत जो कि हमेशा मैंने कहा कि ज़ेर बहस रहती है, आज भी डॉलर को 230 के करीब, आपको 230 रुपये में $1 मिलता है। जबकि पिछले साल अगर हम जिक्र करें इसी माह के अंदर जो डॉलर की प्राइस थी वो 176 रुपये 91 पैसे थी। इसी तरह अगर हम पेट्रोल का जिक्र कर लें तो 141 रुपये फ़ी लीटर आपको पेट्रोल मैसर था, जबकि आज की तारीख में 214 रुपये फ़ी लीटर आप हासिल करते हैं। अब आ जाते हैं डीज़ल की कीमत के ऊपर। पूरा आपका ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, ये बसें, वैगन्स और इसके साथ साथ जो जिस तरह से पूरी सप्लाई चेन आपकी आती है, तो इसलिए पिछले साल जो है डीज़ल जो है वो 131 रुपये फ़ी लीटर मैसर था और आज 227 रुपये फ़ी लीटर आपको हासिल होता है। और ट्रेड डेफिसिट का अगर हम जिक्र करें वो बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट खसारा आपका बढ़ता जा रहा है। अब ये भी सुना है कि जनवरी में एलसीज भी ओपन कर दी जाएंगी। ये सब कैसे संभाला जाएगा? डॉक्टर साहब, क्या जो आजकल बातें की जा रही हैं कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप ही इस गिरती हुई मईशत को संभाला दे सकता है, आपके नज़दीक यही इसका हल है? देखिए नादिया, इससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ये हुआ क्या है पाकिस्तान में जी। और एक किस्म का जैसे कहते हैं 2022 में एक परफेक्ट स्टॉर्म आया है, तूफान, परफेक्ट स्टॉर्म फॉर पाकिस्तान इकॉनमी। नंबर 1, आपने देखा कि कोविड की वजह से सप्लाई चेन्स खासी डिसरप्ट हुई पूरी दुनिया में, और उसका एक इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी हुआ। बिल्कुल। और एक साल उससे पिछले साल हमने तकरीबन नेगेटिव ग्रोथ देखी अबाउट 2 years ago। उसके बाद फिर पिछले साल उसके कुछ बेहतरी आई और फिर 5-6% तक आपने ग्रो किया। लेकिन उसके ऊपर एक सुपर इम्पोज हुआ जो यूक्रेन की जंग। कोरोना की वजह से एक सुपर साइकिल कमोडिटीज़ की चली कि कीमतें एकदम बढ़ी, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की, और उसकी वजह से डिसरप्शन हुई। उसके ऊपर यूक्रेन की जंग हुई जिसकी वजह से तेल की कीमतों को एकदम पर लग गए, और फूड आइटम्स में भी बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ, और उसके साथ अनसर्टेनिटी जो है वो भी बहुत बढ़ गई। ठीक।
اور جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں پاکستان کی طرح ان سب کا رسک پریمیم بڑھ گیا، لیکن پاکستان میں رسک پریمیم ایمرجنگ مارکیٹ سے ضرورت سے زیادہ بڑھا. مطلب اگر ایمرجنگ مارکیٹس کا رسک پریمیم 10-15% بڑھا تو پاکستان کا رسک پریمیم 50-60% بڑھ گیا. تو وہ ایک بہت انڈیکیٹو ہے کہ پاکستان کا ایک تو ایکسٹرنل شاک بہت بڑا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا انٹرنل شاک جو ہے، جو کہ ہماری سیاست ہے، اس نے پاکستان کی اکانومی کی جو کہتے ہیں جڑوں کو ہلا دیا. اب یہ IMF کا بھی رپورٹ جو لاسٹ آئی تھی، اس میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ انہوں نے ذکر کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا، اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی اکانومی جو ہے، اس کو جو میجر پرابلم ہے یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے. بالکل بالکل. اب پرابلم کیا آپ جا رہا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں سیاست ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ایک رجیم چینج ہوئی. رجیم چینج سے پہلے آپ نے پہلے ہی ایک مسئلہ تھا، لیکن ایک اسمبلی ہوئی اکانومی تھی. اس وقت ہمارا رسک پریمیم تقریباً 4-5% تھا ہمارے جو بانڈز وغیرہ پہ، اور اس کے بعد جب رجیم چینج ہوئی تو امیڈیٹلی وہ کوئی 20-25% پہ رسک پریمیم گیا، اور اس کے بعد پھر مفتاح صاحب کے زمانے میں بھی 4-5 ماہ آپ نے دیکھا کہ مفتاح صاحب بھی ادھر ادھر پھرتے رہے، IMF کے پاس جائیں نہیں جائیں، وہ ڈیبیٹ بھی ہوئی. پھر کبھی لندن، کبھی کراچی، کبھی پشاور، کبھی وہ اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں، اور یہ پھر جا کے وہ ایک IMF پروگرام ہوا تو مفتاح صاحب کو فارغ کر دیا گیا. پھر دار صاحب آگے، انہوں نے کہا میں تو اس کو ڈالر کو 180 پہ لے آؤں گا اور میں سب کو ٹائٹ کر دوں گا. انہوں نے وہ ایڈمنسٹریٹو انہوں نے کہا میں کر لوں گا، یہ تو ایسی جعلی ہے، مصنوعی ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. اب یہ ہے کہ اتنی زیادہ ڈفرنس آ گیا ہے کہ اگر آپ 225 کا بینکنگ سسٹم میں ڈالر کا آپ کہہ رہے ہیں قیمت ہے، تو بازار میں تو 250 کی بھی نہیں ملتی، 260، 265 اس طرح کی رینج میں بات ہو رہی ہے. اور IMF پروگرام ڈی ریل ہو چکا ہے، اور ہماری سیاست جو ہے وہ بالکل چل رہی ہے اپنی سیاست میں. وہ انہوں نے اکنامکس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. آپ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں سر کہ IMF پروگرام ڈی ریل ہو چکا ہے، جبکہ ڈار صاحب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں، انہوں نے ابھی گزشتہ چند روز قبل ہی انہوں نے کہا ہے کہ IMF پروگرام وہ مکمل کریں گے، پہلے بھی کیا تھا اب بھی کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے پھر دیر کر دی، جیسے ہمیشہ دیر کرتے ہیں. اگر آپ دسمبر میں ہی یہ کام کر لیتے یا نومبر میں کر لیتے تو آپ بہت بہتر ہوتے. شبر صاحب، کیونکہ لوگ ہمارے ظاہر ناظرین سمجھنا چاہتے ہیں کہ معیشت، یہ جو جتنی بھی انٹرنیشنل جو وجوہات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے برابر کے جو ملک ہے اس ریجن کے اندر، آپ انڈیا لے لیں، آپ بنگلہ دیش لے لیں، انہوں نے بھی ہٹ لی ہوگی، ضرور لی ہے، لیکن وہاں پہ اتنی تیزی سے ریزروز نہیں گرتے کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے. یہ جو ہمارا ماجرا ہے تو یہ بندوں میں مسئلہ تھا، رائٹ، اف آئی اسٹارٹ فرام اسد عمر ڈاؤن ٹو ڈار صاحب، یا ڈیسیشن لینے کی کیپیسٹی نہیں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں میں پہلے فورن کرنسی کے بیس پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اسد عمر سے کیوں اسٹارٹ کر رہی ہیں 18 سے. بات یہ ہے کہ پاکستان کبھی بھی اپنے کرنٹ اکاؤنٹ میں پازیٹیو نہیں رہا، تو جب آپ کے پاس پرینیلی مستقل ایک ڈیفیسٹ آتا رہے گا تو کبھی نہ کبھی تو اس کو فائنینس کرنا ہے نا. اور جب مستقل آپ کا نیگیٹو آئے گا تو روپی کی ویلیو تو گرتی جائے گی نا. تو آپ کا تو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہے بہت عرصے سے. میں اس بات کو نہیں مانتا کہ 2022 کوئی ایکسٹرا آرڈنری سال تھا. اچھا، میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت، میرا ذاتی ویو ہے کہ ایک کچھ اشاریوں میں ٹھیک ہے، مگر ایک بنیادی اشاریہ جو ریئل انویسٹمنٹ کی بات ہے اور یہ ریئل انفلو کی بات ہے، وہ 1992 کے بعد سے گراوٹ کی طرف جا رہی ہے، اور وہ گراوٹ اس لیول پہ آ گئی ہے کہ اب وہ مینیجبل نہیں ہے. تو اس کو ہم بالکل آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، آپ $70 بلین کی امپورٹ کرتے ہو، صحیح، ٹھیک ہے،
اور 30 کی ایکسپورٹ کرتے ہو اور 30 کا ریمیڈنس ہوتا ہے. تو بھائی یہ 10 بھی تو کوئی فائنینس کرے گا نا, اور کب تک کرے گا؟ اب یہ کوئی نہیں سوچتا. کسی نے آج تک مجھے, کسی بندے نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا, ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, صحیح میں ایگری کرتا ہوں, کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ یہ 70 کیسے کم ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو امیڈیٹ کریکشن کرنی ہے تو آپ کو اس 70 کو کم کرنا پڑے گا. صحیح. دیکھیں شہباز شریف صاحب نے ابھی کل پرسوں کی ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہم بجلی کے لیے امپورٹڈ فیول برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, 5000 میگا واٹ کا امپورٹڈ فیول کس نے لگایا تھا؟ آپ نے لگایا تھا نا. صحیح. تو یہ جو ایک کامن سینس کی باتیں ہیں نا, اب جب آپ کی سارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے تمام معاشی فیصلے سیاسی ہوتے ہیں, تمام معاشی فیصلے سیاسی ہوتے ہیں, صحیح, جبکہ تمام سیاسی فیصلے معاشی ہونے چاہیے, کہ آپ سیاست کو آگے رکھتے ہیں اور معاشیت کو پیچھے رکھتے ہیں. پھر ووٹ بینک کا سوچتے رہتے ہیں نا, ابھی بھی کیا ہے یہی ہے. نہیں تو ووٹ بینک تو دیکھیں مجبوری والی بات ہے نا. ووٹ بینک کیا چیز ہوتی ہے؟ ووٹ بینک تو 50% لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور تو چند ایک پارٹی ہیں, وہی آج وہ میں نے ادھر ہیں اور کل وہ میں نے ادھر تھے, تو وہ تو ووٹ بینک کا سوچ رہے ہیں. پاکستان کا مقصد, مطلب پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان تو ووٹ بینک کا سوچ رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ اس کا کوئی آواز نہیں ہے. تو پاکستان میں جو اکیڈمکس ہے, یا جو پاکستان میں سول سوسائٹی ہے, جو پاکستان میں انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, وہ کچھ نہیں سوچ رہے, یا وہ کم از کم سوچ رہے ہیں تو وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. اچھا اوکے. تو اس کی وجہ سے آپ کو انڈیپینڈنٹ وائس نہیں ملتی. دیکھیں آپ آج پاکستان کی معیشت کے بارے میں بات کریں گے نا, تو پہلے وہ آپ کو بریکٹ کرے گا پی ٹی آئی کا آدمی ہے یا پی ایم ایل این کا آدمی ہے, پہلے وہ بریکٹ کر دیتے ہیں آپ. نہیں وہ تو عام باتوں پہ بھی کر دیتے ہیں. نہیں تو دیٹ از رانگ نا. اچھا اس کا جو آنسر ہوتا ہے دنیا میں وہ ہوتا ہے اکیڈمکس, انڈیپینڈنٹ میڈیا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں تو ہر چیز پولرائز ہو چکی ہے نا. اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ شبر صاحب جو آپ نے ایک اہم میٹنگ کی ہے, اس اہم میٹنگ میں آپ نے یہی بات نہیں. دیکھیے بات یہ نہیں, اہم میٹنگ کی بات نہیں, میں آپ کو تھوڑا سمجھایا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اہم میٹنگ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو بڑی اچھی بات کی ابھی سلمان شاہ صاحب نے, کہ آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیریل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو گیا. ہمارے لیے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی. ٹائمنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دسمبر کی چھٹیوں سے پہلے یہ کرنا تھا, اب یہ چلا جائے گا مارچ تک. اب سوال اس وقت پاکستان کا, آج کا سوال یہ ہے کہ پاکستان جنوری سے مارچ تک کا یہ ڈبیکل برداشت کر سکتا ہے, جبکہ آپ کو ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے. اچھا دوسری بات میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ میں نے شاید آپ کے پروگرام سے پہلے کہا تھا, پاکستان کے لیے اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشن کے علاوہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے ہاتھ میں آئی ایم ایف کی ڈوریاں ہیں, یعنی امریکہ. جی امریکہ. اوکے. تو ان کے ساتھ بھی تو اوپن کریں نا اپنے اکنامک انٹرسٹ کو, ان کو ایکسپلین تو کریں کہ آپ کیا مسئلہ کیا ہے. اگر انٹرنیشنل پریمیم بڑھ گیا ہے, جو آپ پریمیم بڑھا رہے ہیں بڑھ گیا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ ایسے ہی بڑھ گیا ہے؟ آخر کوئی انٹرنیشنل فائنینس, میری ساری زندگی انٹرنیشنل فائنینس کو ڈیل کرتے گزری ہے, تو کیا آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو بڑھ رہا ہے, یا ہمارے سر پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھ رہا ہے نا, تو ہمیں تو عادت ہے ہمارے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے, تو ہمارا رول تو صرف یہ تھا کہ ہم نے کمیونیکیٹ کر دیا, بھائی یہ میسج آیا ہے, آپ کو سمجھ آتا ہے تو سمجھ لیں, نہیں آتا تو نہیں سمجھیں, آپ کی مرضی ہے. ہمارا کام پیغام پہنچانا تھا, ہم نے آپ کو پہنچا دیا, اور یہ پیغام جو ہے یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اچھا اس میں ایک آخری بات آپ کو کہہ سکتا ہوں جی, یہ جو کیئر ٹیکر کی بات ہے نا, یہاں سوال کمپیٹنس کا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کمپیٹنٹ ہوگا وہ کرے گا اور یہ انکمپیٹنٹ ہے یہ نہیں کریں گے. یہ ایک سوال ہے افورڈیبلٹی کا. اوکے, اور وہی جو آپ نے بات کہی کہ سیاسی فیصلے جو ہیں وہ نہیں لینے معیشت بارے, معاشی فیصلے لینے, معیشت ڈٹرمن کرے گی کہ سیاست کہاں جائے گی. اوکے, فیصلے لینے ہیں, وہ فیصلے کون لینے کو تیار ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک یہ جو آئیڈیا ہے کہ ظاہر سیاسی جماعتیں جو ہیں مشکل فیصلے نہیں لے سکتی, ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے سکے گا؟ اور شبر صاحب کی تو اوپینین تھی ابھی کچھ روز قبل, انہوں نے کہا بھی تھا کہ کم از کم 2 سال کے لیے یو نیڈ دیٹ سیٹ اپ, تاکہ صحیح فیصلے, مشکل فیصلے لیے جا سکیں اور معیشت کو بہتر ڈائریکشن میں لے جایا جا سکے. آئی تھنک کہ اگر تو یہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ اوپر سے امپوز کیا گیا پاکستان پہ,
اور وداؤٹ ٹیکنگ دی پولیٹیکل پارٹیز انٹو کانفیڈنس اور ان کی اپروول کے بغیر یہ ہوا تو پھر تو یہ نہیں کچھ بھی سالو ہوگا، بلکہ یہ ایک ڈیزاسٹر ہو جائے گا اور پوری دنیا کو ایک قسم کا میسج دے دیں گے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور وہ فیصلے نہیں کر سکتا. اور سو آئی تھنک اس میں کنسنسس بہت ضروری ہے. بات تو بڑی سادی سی ہے. بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ میں اگر لوگ بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کر سکتے یہ فیصلے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حکومت کا کام ہے سارے فیصلے کرنا، حکومت کا کام ہے آسان فیصلے کرنا، حکومت کا کام ہے مشکل فیصلے کرنا اور وقت پہ سارے فیصلے کرنا. اور اگر کوئی گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر اس کو کوئی حق نہیں بنتا اس کو گورنمنٹ میں رہنے کے لیے. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ہے کہ ایک تو مسلط نہیں ہونا چاہیے کوئی سیٹ اپ، اور مشکل فیصلے کرنا، بر وقت فیصلے کرنا، یہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں اتنی تو مشکلات آلریڈی ہیں لوگوں کے اوپر، مہنگائی عروج کے اوپر ہے، مطلب اور بیچارے کیا کریں گے؟ مطلب ایک عام پاکستانی اس وقت جو فیس کر رہا ہے وہ معذرت کے ساتھ حکومت میں بیٹھے لوگ فیس نہیں کر رہے. اور کون سے سخت فیصلے لینے ہیں شبر صاحب؟ دیکھیں مثال دیتا ہوں میں مسلسل فیصلے کہ بازار کو 6 بجے بند کرنا ہے، نہیں کر رہے نا آپ، نہیں کروا رہے نا. فیصلہ کیبنٹ نے کیا؟ نہیں کیا نا فیصلہ. کیوں نہیں کیا بتائیں مجھے؟ کیبنٹ نے 4 دفعہ میٹنگ کی، پھر کر رہے ہیں نہیں کر رہے، ٹریڈر یہ کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں کر رہے؟ آپ آرڈر ایشو کریں. پولیٹیکل ول نہیں ہے جو آپ کے زمانے میں نہیں تھی نا. میرا سوال پھر یہی ہے نا، پھر مشکل فیصلہ کیوں نہیں لے رہے؟ پھر میں نے آپ کو آسان میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی عوام کو کہے بازار 6 بجے بند ہونے سے کیا غریب عوام کا تو دکان پہ جانے کے پیسے ہی نہیں ہیں. صحیح. تو پھر آپ یہ جو دکانیں مال پلازا ڈالمر سب سارے کھلے ہوئے ہیں، ان کو کیوں نہیں بند کراتے 6 بجے بھی؟ یہ بڑی گاڑیوں کو سڑک سے دور کیوں نہیں کرتے؟ یہ فیصلے ہیں نا. آپ کو کیا یہ کیوں سمجھ رہی ہیں کہ فیصلے سارے عوام کے خلاف ہیں؟ سارے فیصلے عوام کے فیور میں ہیں. پہلے آپ فیصلوں کی لسٹ تو بنائیں نا. صحیح. فیصلوں کی لسٹ میں آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل پہلی لسٹ ہے کہ آپ بازار کو 6 بجے بند کریں. ٹھیک ہے. دوسرا آپ یہ فیصلہ کریں کہ کوئی بڑی گاڑی جو 15 cc کی پیسنجر کار ہے وہ ہفتے میں 3 دن سڑک پہ نہیں آئے گی، اسے پیٹرول نہیں ملے گا. ختم، فنش. سڑک پہ آئے گی نہیں، ختم. اچھا، پیٹرول کنزمپشن کم ہو جائے گی نا آپ کی. ٹھیک ہے. آپ سمجھے نا؟ یہ آپ نے جو بڑے بڑے ویگو اور یہ سب رکھے ہوئے ہیں، یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ لیکن آپ یہ سوچیں نا کہ اس وقت انرجی کا بل $28 بلین ہے، ہمیں 5 بلین بچانا ہے تو وہاں سے بچائیں نا. اور شاید میرے خیال سے IMF نے کہا بھی تھا کہ لک ایٹ یور سرکولر ڈیٹ، اس کا آپ ریزالو کریں. آگے چلیں. اس کے بعد آپ کے پاس آپ جو عمرہ اور زیارتیں ہیں اس کو سیلف فائنینسنگ کر دیں. 2.5 لاکھ بندہ عمرے پہ جاتا ہے، $10,000 لے کے جاتا ہے، 2.5 بلین بنتا ہے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ غریب آدمی تو نہیں جاتا عمرے پہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو میں تو وہ ساری چیزیں وہ بتاؤں گا جس میں غریب آدمی کا تعلق ہی نہیں ہے. مسئلہ تو یہ نا، مسئلہ یہ کہ انفارچونیٹلی میڈیا بھی غلط پروجیکٹ کرتا ہے نا کہ جو فیصلے وہ نہیں ہیں جو آپ کے خلاف ہے، فیصلے تو وہ ہیں جو آپ کے فیور میں ہیں. یہ تو وہ فیصلے جو امیروں کے خلاف ہیں. جی امیر، مگر یہ میڈیا نہیں بتا. میرے فیصلے کو عوام میں نہیں لاتا کبھی میڈیا. کیوں نہیں کرتے سیلف فائنینسنگ عمرہ اور حج؟ کیوں نہیں کرتے بڑی گاڑیوں کی سڑک پہ بند؟ کیوں نہیں کرتے بازار 6 بجے بند؟ کیوں نہیں کرتے انٹرنیشنل فلائٹ 24 فلائٹس آ رہی ہیں ایمریٹس کی لینڈ کر رہی ہیں؟ کیوں نہیں 24 کو 12 کرتے اور پاکستانی ایئرلائنس کو لینڈنگ دیتے باہر؟ کیوں نہیں کرتے یہ چیز؟ یہ ساری چیزیں ملائیں گے تو $4-5 بلین بچ جائے گا. یہ تو نہیں کر رہے نا آپ، نہیں کیا نا، آپ نے نہیں کیا نا، کسی نے بھی نہیں کیا، کرنا بھی نہیں چاہتا. تو یہ میں پچھلی حکومت میں کیا جب آپ تھے، میں اور یہی عرض کر رہا ہوں نا، آپ نے سجیشنز بھی دیے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جوائنٹ وینچر ہے بٹوین دا پولیٹیشینس اینڈ دا بیوروکریسی اینڈ دا بزنس مافیا ٹو اسپوائل پاکستان. میں نے آپ کے سامنے کہہ دی بالکل. ٹھیک ہے، اور اس کو آپ لوگوں کو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو پھر یہ آپ کی مجبوری ہے. تاجر برادری تو ہر وقت روتی رہتی ہے، ایکسپورٹرز آپ کے روتے رہتے ہیں، آپ کے بزنس مین روتے رہتے ہیں کہ ہمارا ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے. میں روتے رہے نا، میں کب کہہ رہا ہوں روتے رہے. تاجر برادری کا کتنا ووٹ بینک ہے؟ تاجر برادری کتنا ووٹ بینک؟ یہ ہے اسٹرکٹ فیصلے جو آپ کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کہا نا کہ بر وقت فیصلے اور مشکل فیصلے لینے ہوں گے، وہی میں پوچھ رہی تھی شبر صاحب سے کہ کون سے مشکل فیصلے. تو انہوں نے تو بتا دیا کہ چلے میں چند بتا دیتا ہوں کیونکہ ناظرین اس لیے جاننا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ پہلے ہی وہ بیچارے سختی کا شکار ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ فیصلے لینے جو امیروں کے خلاف ہوں گے، جس میں راشننگ سب سے زیادہ پیٹرول کی ہے، انرجی سیونگ کی ہے، کنزرویشن کی، بازار بند کرنے کی ہے. آپ کے نزدیک وہ کون سے مشکل فیصلے لینے ہوں گے اور کون سے فیصلے ڈار صاحب اس وقت غلط لے رہے ہیں؟
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوتا ہے یہ آئی ایم ایف اس کو اپروو نہیں کرتی، اور جب آپ اس طرح کے ایکشنز کرتے ہیں تو آئی ایم ایف تو یہ کہتی ہے کہ جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اس کو تو اس پہ آپ عمل کریں. اس سے اب یہ کیا ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ڈالر ہے وہ اس وقت جو آپ 224 پہ کسی کو مل نہیں رہا، وہ آپ کا مارکیٹ ریٹ پہ جائے گا. ہو سکتا ہے وہ 250 روپے پہ ہو، 260 پہ ہو، جتنے پہ ہوگا اس پہ جائے گا. جب وہ اس پہ جائے گا تو آٹومیٹکلی ایک شیک آؤٹ ہوگا. جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کی کنزمپشن کم ہونی شروع ہوگی اور ایک بیلنس کی طرف ہم جائیں گے. ٹھیک. اور آپ کو امیڈیٹلی آپشنز نظر آنی شروع ہوں گی کہ آپ کی ایکسپورٹرز جو ہیں وہ ذرا بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن بہتر ہو سکے گی. تو یہ ایک کام تو آپ پہلے کریں نا، اس کے بعد پھر آپ اس کو آگمنٹ کرنے کے لیے آپ کچھ پابندیاں لگائیں جو کہ آئی ایم ایف کو بالکل وہ پسند نہیں آتی. اب آپ نے ایکسچینج ریٹ کو تو آپ نے دبا کے رکھ دیا اور اس سے اتنا 25-30 روپے کا فرق پڑ گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ریمیٹنس آپ کو نہیں آئے گی کیونکہ وہ حوالہ کے تھرو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ایکسپورٹر جو ہے وہ انڈر انوائس کرے گا، پیسہ اپنا باہر رکھے گا. جب وہ ڈالر کی قیمت ٹھیک ہوگی تو پھر وہ آپ کو واپس آئے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے امپورٹ کوئی چیز کرنی ہے وہ پوری کوشش کرے گا کہ میں اسٹیٹ بینک میں سفارش ڈال کے 224 پہ کچھ چیز امپورٹ کر لوں. تو وہ سارے پریشرز جو ہیں وہ ملٹی پلائی ہونے شروع ہو جائیں گے. سو نمبر 1 آپ کو آئی ایم ایف پروگرام کرنا پڑے گا ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. ٹھیک ہے. اور آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ایک سولوشن آیا ہے. دوسری بات ہم نے انٹرسٹ ریٹ کی نہیں چھیڑی. اب آئی ایم ایف کا جو ہے پروگرام اس میں یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ ریئل انٹرسٹ ریٹس ہوں گے، یعنی کہ جو آپ کی انفلیشن ہے اس سے اس کے برابر تو کم از کم انٹرسٹ ریٹ ہونا چاہیے نا. تو اس وقت ہماری انفلیشن چل رہی ہے کوئی 25% کے قریب اور انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے 16% پہ. تو یہ بھی آلریڈی آل ٹائم ہائی ہے ڈاکٹر صاحب. تو مطلب اکانومی تو اور سلو ڈاؤن ہو جائے گی اف یو انکریز دی انٹرسٹ ریٹ ٹو لیٹس سے 25. رائٹ. ہاں تو ابھی آپ دیکھیں کہ جو ڈسرپشن ہو رہی ہے وہ تو نیگیٹو ہو ہی چکی ہے نا. اگر آپ کی ایل سی ہی نہیں کھلنی، اگر آپ کی انڈسٹری بند ہوتی چلی جائے گی، گاڑیاں بند ہو گئی ہیں، آپ کی ٹیکسٹائل والوں کو کاٹن نہیں مل رہا وہ بند ہونے جا رہی ہے، باقی انڈسٹری بند ہونے جا رہی ہے، تو ان امپلائمنٹ بھی ہوگی. تو کم از کم مارکیٹ بیسڈ اگر کریں گے تو وہ شاید زیادہ بہتر آپ کو جو ایلوکیشن پروسیس بہتر ہوگا. اگر آپ نے سرکار کے ہاتھ میں دیا اور اسٹیٹ بینک کے ہاتھ میں دیا، ایک تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے مینج کرتے ہیں، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے یہ کام کرنے کی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی اسمگلنگ جو ہے وہ آسمان پہ چلے جائے گی کیونکہ آپ جس چیز کو بھی روکتے ہیں وہ حوالہ کے ذریعے ہو جاتی ہے یا کسی اور چیز سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. معیشت پاکستان کی صرف الیکشنز کے لیے ہی یا الیکشنز کے حساب سے ہی سب چلاتے ہیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں آتے ہیں، اور وقت آ گیا ہے کہ سب کو بیٹھ کر کے سوچنا ہوگا ویئر آر وی ہیڈنگ. کیا ہر دفعہ ہم اسی طرح سے کرتے رہیں گے؟ کچھ سٹیپس، کچھ فیصلے جو ہیں وہ بتائے ڈاکٹر صاحب نے. شبر صاحب اب آپ مجھے بتائیے نا، جو آپ نے کہا نا کہ ایک آپ کا اوپینین ہے سیٹ اپ کا کہ ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے اس پر بات چیت ہوئی ہے، میٹنگز ہوئی ہیں، یہ کتنا مٹیریلائز ہونے کو ہے؟ کیا ڈاکٹر صاحب بھی ریلائز کرتے ہیں؟ تھوڑا سا بات کو کلیئر کر دوں. دیکھیے یہ جو میں نے بات کی تھی، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 2 سال ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امیڈیٹ کام تو ہے آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہو. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ مگر وہ 2 مہینے جو گزارنے ہیں وہ ہم گزاریں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف والوں کے ساتھ جو ہمارا ڈائلاگ ہو اس کے ساتھ دونوں طرف سے ٹرسٹ ہو. اگر جو آدمی ڈائلاگ کر رہا ہے اس کی پولیٹیکل سپورٹ نہیں آ رہی ہے، آپ دیکھیں نا ایک بات کو ریئلائز کریں کہ شوکت ترین صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایف نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. بیان ہے، ریکارڈ پر ہے. مجھے یہ سمجھا دیں کیا زیادتی کی ہے. دونوں کا مجھے بلائیں کسی کا پروگرام ہے، مجھے بتائیں کیا زیادتی کی انہوں نے آپ کے ساتھ، کیا زیادتی بتائیں کیا کی. آپ سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں. نہیں تو پھر یہ جو سخت فیصلے تھے آپ نے کاغذ پہ سائن کیا تھا نا. آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اس پروگرام کے اینڈ تک 14% ہو جائے گا.
آپ پروگرام اینڈ ہو گیا 10% کا 10% ہے. اگر وہ اپنے آپ پوچھے بھائی کہ آپ نے یہ 4% انکریز نہیں کیا, آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ تو یہ کہنا کہ آئی ایف نے زیادتی کی, یہ پہلے یہ چھوڑیں اور ان کے ساتھ ٹرسٹ لیول پہ بات کریں, ایک کامن ٹرسٹ. دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام سیاستدان اور تمام بیوروکریٹ اور تمام اسٹیبلشمنٹ یہ ریئلائز کرے کہ پاکستان کا اکنامک پرابلم اسٹرکچرل ہے, گورننس نہیں ہے. یہ بات میں بار بار کہہ کے لوگوں کو تنگ آ چکا ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے خراب کر دیا, عمران خان اچھا کر دے گا, عمران خان نے خراب کر دیا, مشرف اچھا کر دے گا. یہ غلط ہے. پاکستان اپنے چادر سے زیادہ پیر پھیلا کے بچپن سے رہ رہا ہے. جو بھی خاندان اپنے چادر سے زیادہ پیر پھیلا کے رہے گا اس نے ایک دن بینکرپٹ ہونا ہے. 1947 سے لے کر 2022 تک ہم نے کبھی اپنا امپورٹ کا بل پورا نہیں کیا ہے. تو جب امپورٹ کا بل پورا نہیں کریں گے, کوئی قرض پر دے گا تو کبھی تو چادر پھٹے گی نا. تو یہ کیوں نہیں ریئلائز کرتے کہ پاکستان کیا حالات اپنی چادر سے آگے پیر پھیلائے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بیسٹ سولوشن یہ ہے. ایک منٹ, آپ تو کرتے ہی امپورٹ ہے نا, آپ کا تو را مٹیریل بھی امپورٹ ہوتا ہے. وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا, وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اس ملک کو امپورٹ بیس کنٹری بنا دیا ہے نا. آپ فالو کرتے ہیں دبئی کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا یہ چیز صحیح ہے؟ یہ نہیں صحیح ہے نا. تو اب جب یہ صحیح نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے تو یہ ریئلائز کریں کہ یہ اسٹرکچرل فالٹ امپورٹ بیس کا آپ کو صحیح کرنا ہے. اب کیسے ہوگا, مارکیٹ بیس پہ ہوگا نہیں ہوگا, یہ میں بعد میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. سب سے بہترین حل یہ ہے کہ پاکستان میں نیشنل گورنمنٹ آئے. یہ اور کیا ہے؟ سنیں نا, نیشنل گورنمنٹ تھوڑی ہے, پی ٹی آئی باہر بیٹھی ہے. اوہو, تو صوبوں میں تو ہے نا. نہیں نا, آدھی گورنمنٹ تو نہیں ہے نا, آدھی اسمبلی میں نہیں ہے, نیشنل گورنمنٹ ہے. مگر پاکستان کی جو پولرائزیشن نیشنل گورنمنٹ کبھی نہیں آئی. اوکے, تو نیشنل گورنمنٹ اگر نہیں آتی تو مجھے یہ سمجھا دیں کہ کون سا بندہ ہوگا جس پہ آئی ایم ایف ٹرسٹ کرے گا, جبکہ دونوں پارٹیوں کے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف غلط ہے. تو آپ میری بات جو میں نے پرسوں کی تھی اس کی ریشنل کو سمجھنے کی کوشش کریں, میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کی طرف سے کہہ رہا ہوں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ کس کی طرف سے کہہ رہے ہیں بتائیں. نہیں تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے نا کہ کون کہہ رہا ہے یہ بات. جس نے آپ سے پیسے دیے ہیں آپ کو, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے دونوں فائنانس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف سے, ہم آئی ایم ایف سے. ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن یہ جو نیشنل گورنمنٹ کی بات ہے, نیشنل گورنمنٹ تو بہتر ہے نا. دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں نیشنل گورنمنٹ آئے, اور میسج آپ نہیں, میں نیشنل گورنمنٹ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا, نیشنل گورنمنٹ نہیں, کوئی گورنمنٹ بھی آئے یہ تو کرنا ہے نا. مگر پھر آئی ایم ایف, پھر جو دونوں فائنانس منسٹر آئے ہیں انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ آئی ایم ایف کی غلطی نہیں ہے, ہماری غلطی ہے. اچھا, تو پہلے غلطی تو مانیں آپ. 2023 میں یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں تو کام ہو رہا ہے نہیں, دیکھیں میں تو اس سے زیادہ خدا نہ خواستہ بدتر دیکھ رہا ہوں. اگر یہ نہیں ہوا, ہاں یہ نہیں ہوا تو بدتر دیکھ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں. اور یہ سارے بعد میں یہ کہیں گے کہ یہ غلطی ہو گئی ہم سے, ہمیں اس کو کیئر ٹیکر آنے دینا چاہیے تھی, یا نیشنل گورنمنٹ. یہ سارے جو آدمی 23 کا الیکشن جیت کر آئے گا, مدت کیا ہونی چاہیے, کیونکہ یہ کوئک فکس تو نہیں ہو سکتا. میری ایک بات سن لیں, جو آدمی 23 کا الیکشن جیت کر آئے گا, میں آج آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں, اس کی گورنمنٹ کا ٹینیور 1 سال ہوگا. کیوں؟ جو آگے حالات آنے والے ہیں. اچھا, تو اب مجھے بتائیں نا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اگری کرنا ہوگا اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر, تو اگر اگری کرنا ہوگا تو کتنی وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا, بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. سلمان شاہ صاحب کے کنسنسس ہونے چاہیے اس کے اوپر. یس اوکے, تو کنسنسس اگر ہو جاتا ہے تو کتنا عرصہ لگے گا ٹو گیٹ بیک آن ٹریک؟ پاکستان میں کنسنسس ہونے کے لیے صرف آپ کو ایک فون کی ضرورت ہوتی ہے. وہ فون کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں, 2 فون ہوں گے, ایک پاکستان سے ہوتا ہے, ایک باہر سے ہوتا ہے, 2 فون چاہیے. تو وہ دونوں فون کے لیے ایک فون تو تیار ہو چکا ہوگا پاکستان والا, ان کو آپ نے کرانا ہے. 2 فون کرانا ہے, 2 فون چاہیے, دونوں سے تیار ہو جائیں گے. شاہ صاحب, آپ نے مجھے اچھی طرح یاد ہے سنس 2007-8 جب میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا, آپ ایک ہی چیز کے اوپر کہتے رہے, اسٹرکچرل ریفارمز ہی حل ہے. وہ چاہے ایف بی آر کے اندر ہو, چاہے آپ کی ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں ہوں, وہ مجھے نظر نہیں آتا. آپ امید کرتے ہیں کہ اگر یہ 2 فون والا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن جاتا ہے تو وہ یہ کرنے کو تیار ہوگا؟ دیکھیں, آئی تھنک کہ پرابلم اتنا مشکل نہیں ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرنا بہت ضروری ہے, لیکن جو اصل روٹ کاز ہے نا ہمارے پاکستان کے مسئلوں کا, وہ ہمارا پاور سیکٹر ہے, انرجی سیکٹر ہے. اس نے دیکھیں 90s میں انڈیا کی تباہی کر دی تھی تو وہ انرجی سیکٹر نے کی تھی, اور انڈیا میں ان کو اپنا سونا جو ہے وہ شفٹ کرنا پڑا تھا سوئٹزرلینڈ,
اس کے بعد پھر ان کو IMF پروگرام ملا تھا اور منموہن سنگھ کو لائے گئے تھے جنہوں نے آ کے پھر وہاں پہ ریفارمز کی اور وہ ریفارمز پھر ہر ایک نے اڈاپٹ کی. ان ریفارمز کو وہ ہونے دیا تو آج انڈیا کے پاس $600 ارب کا ریزروز پڑے ہیں. ہمارا مسئلہ بھی انرجی سیکٹر ہے. ہمارے دیکھیں اگر انرجی سیکٹر ہے 60-70% ہماری امپورٹس جو ہے نا وہ انہی کے اس کے ذمے میں آتی ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور جب تک ہم نے ڈیموں سے بجلی لیتے تھے ہماری بجلی مفت ہوتی تھی. تو ہم نے یہ جب کرنا شروع کیا بجلی کا نظام امپورٹڈ کولے پہ اور امپورٹڈ تیل پہ اور امپورٹڈ گیس پہ اور ایک اکانومی ایسی بنائی جو ایکسپورٹ ہی نہیں کرتی تو یہ آپ کا مسئلہ تو ہونا تھا. صحیح. اب جب تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ میڈیم ٹرم میں حل ہوگا کیونکہ ہم نے 30 سال کے معاہدے کیے ہوئے ہیں یہ بجلی کے اور وہ معاہدے بھی ہمارے جو ہیں وہ ڈالرز میں ہیں. ہم نے قیمت بھی ڈالرز میں دینی ہے, فیول بھی ہم نے ڈالرز میں لانا ہے اور بجلی جب بن کے صارفین کو ملتی ہے تو وہ بھی ہم نے ڈالرز میں ہی پیسے دینے ہیں اور ڈالر ہم کماتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو ویسے ہی ایک سسٹم جو ہے نا وہ چل ہی نہیں سکتا, سسٹینیبل نہیں ہے. صحیح. ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ڈیمز پوری طریقے سے بنانے چاہیے تھے. اس کے اوپر بھی ہمارا جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی. کالا باغ ڈیم آج تک نہیں بننے دیا. بادشاہ ڈیم جو مشرف صاحب کے ٹائم میں شروع ہوا تھا اور اس نے 2015 تک بن جانا تھا, وہ ابھی تک نہیں بنا. ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. شاہ صاحب, because I have to close the show, I just want to ask this last thing. You think the country is at the brink of default, خدا نہ خواستہ؟ نہیں, آئی تھنک اگر ہم سیاست کھیلتے رہے تو ڈیفینیٹلی اگلے 3-4 مہینے میں آپ کے ریزروز ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ بیٹھیں گے اور بالکل ہی ایک قسم کا. ٹھیک ہے, تو الیکشن حل ہے یا کنسنسس والا کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ میرا خیال دونوں کا کمبینیشن بہت ضروری ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو الیکشن میں جانا ہی پڑے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب فار بینگ. شبر زیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ. جو اب دیکھنا یہ ہے کہ 2023 میں کیا مشکل فیصلے لیے جاتے ہیں یا نہیں لیے جاتے ہیں, یہ وقت ہی بتا سکتا ہے. لیکن بہرحال معیشت کی زب و حالی کو بچانے کے لیے وہ مشکل فیصلے, شبر صاحب نے کہا ہے, وہ مشکل فیصلے عوام کے لیے نہیں ہوں گے. وہ مشکل فیصلے ایکچولی اگر کسی کو ہرٹ کریں گے تو وہ اس ملک کی اشرافیہ کو کریں گے. کیا کوئی لینے کو تیار ہے, یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا.